बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के तारफ़। एक तरफ अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कश्तियाँ जलाकर ख़ुद मैदान में आ गए और आज बड़े जलसे में ख़िताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भगोड़ा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा अपोजिशन खौफ ज़दा है कि मैं अगर 2023 तक पहुंच गया तो अगली हुकूमत भी मेरी होगी। उन्होंने कहा इन दोनों बड़ी जमातों ने अरबे रुपए लूटे हैं, मैं मौलाना फजल रहमान को मौलाना नहीं कहूँगा। उनका कहना था कि इनके चपड़ासियों में अरबों रुपए निकल रहे हैं और ये कभी भी एहतसाब के नहीं आए और मेरे खौफ के मारे आए हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पंजाब में अदम एतमाद और वफाक में अदम एतमाद लाने के लिए सख्त सरगर्म हो गए और उन्होंने कमेटियाँ बना दी है। कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज की PTI के 30 से ज़्यादा अरकान असम्बली से मुलाकातें भी हो चुकी हैं और पंजाब हुकूमत और वफाक हुकूमत ख़तरे की रेंज में आ चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पर आज फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि मैंने कभी एक पैनी की करप्शन नहीं की, मौजूदा हुकूमत मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जबकि हुकूमत दावा कर रही थी कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 18 तारीख को अदम एतमाद होगी। अब इस अदम एतमाद को आज फर्द जुर्म आयद होने की बजाय इसकी 18 फरवरी को डेट दी गई है। नाज़रीन, इस मौके पर आखिर में आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान JUI के सरबराह और आसफ अली जरदानी के दरमियान अहम टेलीफोन रब्ता हुआ, जिस पर आइंदा 48 घंटों में दोनों मुलाकात करके इस हुकूमत को घर चलता करने की हिकमत अमली बनाएंगे। हालात कशीदा से कशीदा होते चले जा रहे हैं, जबकि इमरान खान अग्रेसिव होकर उन्होंने खुदकश हमलावर होकर अपोजिशन पर आज फट पड़े हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मंडी बहाउद्दीन में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस जलसे में उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों के साथ साथ अपोजिशन जमातों को खूब तनकीद की, उन पर लफ्ज़ी गोलाबारी की, यहाँ तक कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद को भगोड़ा कर दिया और शहबाज शरीफ को मनी लॉन्डर करार दे दिया। फजल रहमान को कहा कि इसको मौलाना कहना भी मौलाना की तजलील है। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान सब कश्तियाँ जलाकर फ्रंट फुट पे आकर आप अपोजिशन के साथ कहीं खाता पाई ही तक ना नौबत आ जाए, ये लफ्ज़ी गोलाबारी दस्तो दराज में ना बदल जाए। आज वज़ीर आज़म खासे गुस्से में और अग्रेसिव नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपोजिशन को ऐसे ललकारा जैसे वो 2018 में हुकूमत को ललकारा करते थे, लेकिन ताहम उन्होंने आज जलसे के जोश खताबत में इस बात का वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया कि हाँ, नवाज शरीफ को बाहर भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक नवाज शरीफ को बाहर भेजना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस वक्त उनका कहना है सारे चोर और डाकू, यानी कि उनकी हुकूमत के अलावा तमाम पार्टियां डाकू चोर हैं और उनका गुलदस्ता बना हुआ है और मुझे हुकूमत भेजने के लिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं जानते। मैं हुकूमत में भी ख़तरनाक हूँ और बाहर आके भी इनके लिए और ख़तरनाक हो जाऊँगा। इस मौके पर नाज़रीन, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल होती जा रही है। अखलाकियात को पसे पर्दा डाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर सोशल ट्रेंड के बाद DGISI की तस्वीर को भी कंट्रोवर्सी बनाया गया और कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक अपोजिशन जमात है। क्या सियासी जमातों का आपस के टकराव के बाद अदालतों से टकराव और हसास अदारों पर हमले मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा तो नहीं बनते जा रहे? नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज मंडी बहाउद्दीन के जलसे में कहा कि अपोजिशन जमातों को जल्दी है कि इमरान खान को फौरी तौर पर घर भेज दे, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर इमरान खान ने 5 साल पूरे कर लिए और 2023 में भी अगली हुकूमत उनकी आ जाएगी। इमरान खान को ये गैब का इल्म कैसे हुआ? क्या वो समझते हैं जिसको चाहते हैं वो नवंबर में अपनी सीट पर बैठा लेंगे और अगली दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेंगे? क्या इस वक्त अपोजिशन अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का ये एतमाद कहीं किसी बड़ी गारंटी की वजह तो नहीं? ताहम ये तो वक्त ही साबित करेगा। दूसरी तरफ उन्होंने शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफसीलात भी आवाम से शेयर की
انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پہلے یہ بتائیں کہ ان کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 375 کروڑ روپے کیسے آگے؟ ایک چپڑاسی جس کی 15,000 تنخواہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں جو شہباز شریف کا فرنٹ مین تھا، آج انہوں نے لفظی گولہ باری کی کہ 385 کروڑ روپے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا شہباز شریف سے مخاطب کرتے ہوئے یہ بتائیں شہباز صاحب، عدم اعتماد اور لانگ مارچ تو چھوڑے، یہ بتائیں مقصود چپڑاسی کون ہے؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ کا دست راست تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا اگر میں بے قصور ہوتا تو میں بھی ملک سے بھاگ جاتا، لیکن میں نے کیس کا سامنا کیا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو آج صادق و امین قرار دے دیا۔ شاید وہ اس کو سپریم کورٹ کا ریفرنس کوٹ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں صادق و امین ہوں۔ صادق اور امین بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ منافق کی نشانی ہے جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت دو تو خیانت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صادق و امین کون ہے اور کون نہیں، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کیوں بھاگ رہے ہیں عدالت سے؟ فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو رہے؟ بے گناہ ہے تو عدالت انہیں بری کر دے گی۔ بیٹے کو بھی باہر بگوڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے نواز شریف کے بیٹے اور نواز شریف کو بھی بگوڑا کہہ دیا۔ وزیر اعظم جوش خطابت میں 2014 کے کنٹینر والی تقریریں کرتے ہوئے آج پائے گئے۔ انہوں نے اس موقع پر مریم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا مریم بی بی آپ بڑا بڑھ چڑھ کے اچھل کے بولتی ہیں، آپ صرف یہ بتا دیں کہ چودھری شوگر مل کے 80 کروڑ پہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے مریم نواز کو بھی کرپٹ ترین قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا مریم نواز اس وقت ججوں کو ڈرا دھمکا رہی ہیں، کیا ان کے ڈر خوف سے جج ایسا فیصلہ نہیں کریں گے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے کبھی ان دونوں سیاسی جماعتوں کو ہاتھ نہیں ڈالا اور میری عمران خان کی غلطی ہے کہ میں نے دونوں مافیا کو بیک وقت ہاتھ میں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں دونوں بڑے خاندان کھانسی بھی ہوتی تھی تو بیرون ملک علاج کرانے جاتے تھے، لیکن آج بھی لندن علاج میں ہیں۔ شاید عمران خان نے اس کا بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے خود نواز شریف کو بھیجا ہے، تو پھر میرے بھائی انکوائری کیوں کرا رہے ہو؟ اس موقع پر وزیر اعظم نے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا پہلی قومیں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ تو وزیر اعظم صاحب 3.5 سال میں اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے بیوروکریسی اور افسران، کسی ایک کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کی، تو آپ اس ہستی کا نام دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اقدامات پر بھی تھوڑا سا عمل کر لیں۔ آپ کے دور میں چینی سکینڈل آیا، گندم سکینڈل آیا، لوٹ مار آئی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کرپشن زبان زدے عام ہے۔ رنگ روڈ کی کرپشن کا آپ نے کہا، لیکن یہ حلال اور حرام نہیں، کرپشن صرف حرام ہوتی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے کے ملازم کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے رکھتا ہے، قوم کو اس کو جیل میں ڈالنے کی بجائے اس کو لیڈر سمجھتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے کو کے لیے مطالبت کیے جا رہے ہیں کہ اس کو تقریر کا حق دیا جائے، یعنی کہ انہوں نے نواز شریف کو بگوڑا کہا اور انہوں نے کہا اس کو تقریر کا حق دینے والے بھی قومی ملزم ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آج شہباز شریف کا کیس میں فرد جرم ان پر عائد نہیں ہو سکی۔ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے کیس پر فرد جرم نہ عائد ہونے کے بھی بڑے دلچسپ مناظر تھے۔ انہوں نے اس موقع پر آج جب احتساب عدالت میں پیش ہوئے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کیس میں مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ ملزمان چلان کی صاف کاپیاں فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر ایف آئی اے کو مقدمے کو جھوٹی اور جعلی قرار دیا اور بیان دیا کہ 4 برس ہو گئے ہیں لیکن میرے اوپر ایک کرپشن دھیلے کا بھی ثابت نہیں ہو سکی، صرف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لاہور کے اسپیشل سینٹرل جج کے جج اعجاز وان منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی اور شہباز شریف نے کہا کہ روسٹرم پر آئے اور بیان دیا کہ ڈیلی میل میں شہزاد اکبر نے ان کے خلاف، یعنی کہ شہباز شریف کے خلاف آرٹیکل لکھوایا۔ خبر کے بعد حکومتی وزیروں نے میرے اوپر زہر کے گولے برسائے۔ 2.25 سال بعد این سی اے یعنی کہ لندن کی ایک ایجنسی نے عدالت ان کو بے گناہ قرار دے دیا اور کہا کہ یہ انکوائری ڈراپ کر دی گئی۔ انہوں نے کہا اگر میں گناہ گار ہوں لیکن یہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر ثابت ہو جائے میں اور سلمان شہباز نے کوئی کرپشن کیا ہے تو میں
سب سے معافی مانگوں گا۔ ناظرین، اس دوران نواز شریف اور نیب کے پروسیکیوشن کے درمیان تلخی ہوئی، جس پر جج نے دونوں حضرات کو چپ رہنے کا حکم کرتے ہوئے 28 تاریخ پر تاریخ ڈال دی اور کہا کہ آئندہ تاریخ پر صاف کاپیاں دی جائے اور فرد جرم عائد کی جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف پنجاب اور وفاق میں تبدیلی لانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ادھر نواز شریف نے بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، ادھر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان متحرک ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف بھی خاصے متحرک ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں 3 عدم اعتمادوں پر کام کیا جا رہا ہے، ایک وزیر اعظم کے خلاف، ایک سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، ایک پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف۔ اس سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے حمزہ شہباز کی سربراہی میں ایک اہم کمیٹی بنا دی ہے، جو ابھی تک نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ 30 اراکین پی ٹی آئی سے ان کے رابطے ہو چکے ہیں اور عدم اعتماد ان قریب آ رہا ہے۔ کمیٹی کے صدر اس موقع پر کمیٹی کے ممبران میں رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، سیف الکھوکھر، اویس لغاری، عمران نذیر، سلمان رفیق، رحیلہ خادم اور دیگر شامل ہیں، جبکہ ان کی سربراہی حمزہ شہباز خود کریں گے اور تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، جبکہ جنگیر ترین گروپ بھی حکومت کے خلاف بلند آواز کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد کے بلند و بالغ دعوے کرتے ہوئے 15 دن سے زیادہ، 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے، لیکن نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد لا کیوں نہیں رہے؟ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر تفصیلی ملاقات کی اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے نمبر گیم پر مکمل طور پر مشاورت کی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے 48 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں 1 to 1 ملاقات ہوگی، جس میں آئندہ چند روز میں اپوزیشن جماعتیں مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف، حکومت کے خلاف عدم اعتماد تحریک کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بعض اہم حلقوں میں بھی کچھ خدشات پائے جا رہے ہیں۔ جب تک اہم حلقے کسی بھی ایک نتیجے پر نہ پہنچے، حکومت کے خلاف عدم اعتماد آنا بھی مشکل ہے اور اس کا کامیاب ہونا بھی مشکل ہے، جبکہ نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت امپائر نیوٹر ہو چکا ہے، اور انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ نہ وہ حکومت گرانے کا حصہ بنیں گے، نہ حکومت کو بچانے کا حصہ بنیں گے۔ اگر نیوٹرل لگے ہو گئے تو اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر لی، تو پھر کہا جا رہا کہ آئندہ اس حکومت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا اور آئندہ 4 ماہ میں نئے الیکشن کرائے جائیں گے ضروری ترامیم کر کر۔ دوسری طرف ناظرین، اپوزیشن فواد چودھری نے اس سلسلے میں واضح طور پہ کہا اپوزیشن عدم اعتماد کیا لائے گی، ان کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے، اور اپوزیشن کے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں۔ اسد عمر اور عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن میں نہ اتنی سخت تھی نہ ہے، صرف دھمکیاں دے کے اور دینا کر رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر ناظرین کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف آج سب سے مذکّر خیز بیان چیئرمین نیب محترم ریٹائرڈ جسٹس جاوید چوئی صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا، عجیب سا بات کیا، بڑی مچھلیوں اور بڑے مگرمچھ چور ڈاکو کو عدالت کی کٹہرے میں لائے۔ 4 سال چیئرمین رہنے کے بعد کسی بھی بڑی مچھلی کو سے 1 پینی ریکور نہ کرنے کے بعد چیئرمین نیب کا یہ بیان دیوانے کا خواب اور عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور بظاہر بادی النظر میں کچھ نہیں لگتا۔ آنے والے دنوں میں آج جو وزیر اعظم پاکستان نے کنٹینر والی تقریر کر کے جو اپوزیشن پر خودکش حملہ کیا ہے، للکارا ہے، انہیں بگوڑا اور چور ڈاکو قرار دیا ہے، لگتا ہے کہ اپوزیشن سمجھ گیا ہے کہ عمران خان اسی لیے خود میدان میں آ کر اپوزیشن پر حملہ آور ہو گیا۔ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے بھی آخری اننگز کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب حکومت اور اپوزیشن میں آر یا پار کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تاہم وقت آنے پر بتائیں گے کہ کامیابی کس کا مقدر ہوئی۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔